कोई अपना नहीं रोज़े महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का। अस्सलाम वालेकुम BSc ADP पार्ट 1। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हदीस नंबर 5, जो इस्लाम, ईमान और एहसान के मुतालिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5 है हमारे चैप्टर की मतन हदीस की, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे इस्लाम के मुतालिक, ईमान और एहसान के मुतालिक। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन से उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। क़ाला कहा, बैनमा वरी असना, इसका मतलब है कि जब के नहनु हम जुलूसन बैठे हुए थे, इंदा पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साता एक यौमिन दिन, इज़ जब तला नमूदार हुआ, आईना अलैना हम पर, जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन बैठे हुए थे तो अचानक एक नमूदार हुआ। क्या? रजुलन आदमी, शदीदु निहायत यानी शदीद, बयादी सफ़ेद, अस्याबी कपड़े, शदीदु सख्त, सवादी स्याह शारी बाल थे। कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि जब कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी नहायत सफ़ेद कपड़े पहने हुए नमूदार हुआ, उसके बाल नहायत स्याह थे। ला ना युरा दिखाई देता, अलैहि उस पर, असर सफ़री सफ़र का, और ना ही उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता। वला और ना यारिफु पहचानता हूँ उसे, मिन्ना हम में से, आखदा कोई भी हम में से कोई उसे ना जानता। हत्ता यहाँ तक के जलसा बैठ गया, इला पास अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फासनदा पस मिला दिए, फा पस असनदा मिला दिए, रुकबती ही अपने दोनों घुटने, इला रुकबती ही अपने दोनों घुटने, इला तरफ यानी पास, रुकबती ही आपके दोनों घुटने, व वादा और रख दी उसने, और वादा रख दी उसने, कफ़ी ही अपनी दोनों हथेलियाँ, कफ़ हथेली तो कफ़ी ही अपनी दोनों हथेलियाँ, अला ऊपर, फाही जई ही आपकी दोनों रानें, वकाला और कहा। कहते हैं कि नहीं, और उस पर सफ़र का कोई भी असर दिखाई ना देता था और हम में से कोई उसे ना जानता था, यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। फिर उसने अपने दोनों घुटने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिए और अपनी दोनों हथेलियाँ आपके दोनों रानों पर रख लीं और कहा। पहला हिस्सा जो है इसका वो है इस्लाम के मुतालिक। या मुहम्मदु, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी मुझे ख़बर दें यानी मुझे बताइए, अनिल इस्लाम इस्लाम के मुतालिक, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। फ़क़ाला पस क़ाला कहा या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लामु इस्लाम ये है, अन के तशहदा तू गवाही दे, अन ये के ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए इस्लाम के बारे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वान और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, व तुक़ीमा और तू कायम कर, अस्सलात नमाज, व तुतिया और तू दे, अज़्ज़कात ज़कात, व तस्सूमा और तू रख रोज़े, रमज़ाना रमज़ान के, वता हुज्जा और तू हज करे, अलबैता घर का, इनिस्तताअत अगर तू ताकत रखे, इलैही इस पर, सबीलन उसके रास्ते की। ठीक है, फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने, इसकी भी गवाही दे और तू नमाज कायम करे, ज़कात दे और तू रमज़ान के रोज़े रखे और उस अल्लाह के घर का हज करे, बशर्त ये कि तू इसके रास्ते की अतात रखता हो। काला फरमाया, सदक़ता आपने सच फरमाया। फिर वो जो इंसान पूछने वाला था उन्होंने कहा कि आपने सच फरमाया। काला कहते हैं हज़रत उमर, अभी हज़रत उमर की बात के लिए काला यूज़ हुआ है। फ़ाजिब ना पस, फ़ा पस अजिब ताजुब हुआ, ना
مجھے یا ہمیں. ہمیں تعجب ہوا لہو اس سے، یسألہ ہو اس بندے کے لیے جو سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یسألہ سوال کرتا ہے، ہو اس سے سوال کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ ہو اور اس کی تصدیق کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. یعنی اس نے پوچھا نا کہ اسلام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے. جب پیارے آقا نے سب کچھ بتایا تو پھر اس نے کیا کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود بھی سوال بھی خود کر رہا ہے اور پھر اس کے جواب میں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا، آپ نے صحیح فرمایا. تو مجھے تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود، جواباً اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے. دوسرا حصہ ہے اس کا ایمان کے متعلق. ٹھیک ہے، حدیث ایک ہی ہے، اس میں حصے ہیں. پہلا پورشن جو تھا، پہلا حصہ تھا وہ اسلام کے متعلق تھا. اب پھر انہوں نے سوال کیا. ٹھیک ہے، سیکنڈ جو ہے انہوں نے کوشچن کیا. قالا اس نے کہا فاخبرنی پس اخبر خبر دیجئے نی مجھے بتائیے عن الایمان ایمان کے بارے میں. اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قالا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہ کہ تو ایمان لائے باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر، خیرہ اس کے اچھے ہونے پر، و شرہ اور اس کے برے ہونے پر. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر. قالا کہا صدقتا آپ نے پھر سچ فرمایا. پھر اس پر وہ جو تھا مہمان آیا ہوا تھا، جو بھی آدمی آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر تیسرا اس نے کوشچنس کیا. تیسرا حصہ اس کا، تیسرا حصہ ہے ہمارے پاس احسان کے متعلق. ٹھیک ہے، اس میں وہ احسان کے متعلق سوال کر رہے ہیں. قالا کہا فاخبرنی مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے عن الاحسان احسان کے متعلق. حضرت جبرائیل وہ جو آنے والے تھے وہ حضرت جبرائیل تھے، تو انہوں نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہ کہ تعبد عبادت کرے تو اللہ کی، کاننا کا گویا کہ تو تراہ دیکھ رہا ہے اسے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن پس اگر لم نہ تکن تو دیکھ رہا ہے، تراہ دیکھ رہا ہے اسے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ یراک تجھے دیکھ رہا ہے. قال صدقتا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. یعنی حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت جب کرے تو ایسی عبادت کر کہ تجھے یوں لگے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے سے جب انہوں نے یہ جواب سنا تو حضرت جبرائیل جو آئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا. چوتھا حصہ ہے قیامت اور اس کی نشانیوں کے متعلق. قالا کہا پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا ہے. فاخبرنی پس مجھے بتائیے عن الساعتی قیامت کے بارے میں. قالا فرمایا مل مسئولہ ماں نہیں، المسئولہ جس سے پوچھا گیا، انہا اس کے بارے میں، بعالمہ زیادہ جانتا، بعالمہ زیادہ علم رکھنے والا، من السائل پوچھنے والے سے. کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ مسئول اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے. پوچھنے والا جتنا جانتا ہے جس سے پوچھا گیا وہ بھی، یعنی میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو جانتا ہے اس کے بارے میں. قالا کہا فاخبرنی پس تو پھر مجھے خبر کیجئے ان کے بارے میں، امارتہا اس کی نشانیوں کے بارے میں. قالا فرمایا جب آپ نے کہا نا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں قیامت کے متعلق جتنا آپ جانتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائے. تو آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. قالا فرمایا میرے آقا نے ان یہ کہ تالد اماتو جنے گی لونڈی، اماتو لونڈی، رب بتہا اپنے مالکہ کو، اپنی مالکہ کو، وا ان ترا اور اگر تو دیکھے، وا اور ان اگر ترا تو دیکھے، الخفاتا ننگے پاؤں والے، العراتا ننگے جسم والے، العالتا نادار، رعاشائی بکریاں چرانے والے، یتطاولون کی لمبائی میں مقابلہ کرنے لگیں، فی البنیانی عمارتوں والوں کا. انہوں نے نشانیاں پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی
اور جب تو دیکھے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم نادار اور بکریاں چرانے والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے لمبی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت پذیر ہے، ٹھیک ہے، نزدیک ہے اس کی نشانیاں میں۔ اب دیکھیں ہو رہا ہے، یہ سب ہو چکا ہے بلکہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے غریب تھے، بکریاں چرانے والے ایسے لوگ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا صحیح سے، ان کے پاؤں میں رکھنے کے لیے جوتا نہیں تھا، وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ اب کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حال تو دیکھے کہ جو ننگے پاؤں ننگے جسم اور نادار اور بکرے چرانے والے ہیں وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے لمبی عمارتوں کا مقابلہ کریں تو سمجھ لینا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر کیا ہوا جی، آخری حصے میں حضرت جبرائیل کے بارے میں بتانا، مطلب کہ آخری جو حصہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حضرت جبرائیل کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ثم پھر آن طولا کا وہ چلا گیا، یعنی وہ جو آئے تھے وہ چلے گئے، فلبثت پس میں ٹھہرا رہا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا ملیشن کچھ دیر، قالا آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اے عمر اے عمر آ کیا تدری تو جانتا ہے من السائل من کون السائل سائل ہے یہ؟ قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم زیادہ جانتا ہے۔ قالا تو آپ نے فرمایا ہاذا یہ جبرائیل حضرت جبرائیل تھے، آتاکم تمہارے پاس آئیے، یعلمکم تاکہ تمہیں سکھائیں، دینکم تمہارا دین، رواہ مسلم اسے مسلم نے بھی روایت کیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے آئے تھے، اور اسی جو ہے حدیث کو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس حدیث میں 4 اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا حصہ اسلام کے متعلق ہے، دوسرا ایمان کے متعلق ہے، تیسرا احسان کے، اور چوتھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اچھا آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ امتحان میں عام طور پر کسی ایک عنوان پر مبنی حصے کے متعلق سوال آتا ہے، یعنی کسی ایک حصے پہ وہ کسی ایک عنوان پہ دیں گے سوال، تو آپ کو اس کی تشریح کا طریقہ ایسا لکھنا ہے کہ پہلے حدیث کا آغاز کریں گے، اس کا واقعہ اور اس حدیث کا تعارف کچھ بیان کیجیے گا، اور پھر نیچے اس کے متعلق جواب دیجیے گا جو عنوان ہوگا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف جو ہیں یہ حضرت جبرائیل کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث حضرت جبرائیل کے نام سے منسوب ہے، یعنی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کے ذریعے دنیا کی بنیادی باتیں پوچھتے رہے۔ سن 10 ہجری میں آخری حج سے قبل ارشاد فرمائی یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ام الحدیث، ام السنہ اور ام الجوامع کے نام سے منسوب ہے کیونکہ اس میں ایمانیات، عبادات اور تمام علوم شریعہ موجود ہیں، یعنی اس حدیث میں بروقت ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس حدیث کو ام حدیث بھی کہتے ہیں، ام السنہ بھی کہتے ہیں، اور ام الجوامع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 3 نیم ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا اجنبی شخص اچانک مسجد میں داخل ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر نہ تو کوئی سفر کے آثار تھے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر قریب ہی بیٹھ گیا جیسے شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ جب وہ حدیث میں مذکورہ سوالات کے جواب معلوم کر کے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی تو اس سے زیادہ 2 منٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے بارے میں۔ اس حدیث کا پس منظر بیان کیا گیا۔ اب ہم اس کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کیا کیا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ اخبرنی مجھے خبر دیجیے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے ارکان اسلام کی وضاحت فرمائی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ ہے اس حدیث مبارکہ کا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، متفق علیہ او کما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے 5 ارکان کا ذکر کیا جاتا ہے کلمہ شہادت کا۔ تو اس حدیث شریف میں 5 ارکان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے وہ 5 ارکان ہیں ہمارے پاس، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کلمہ شہادت کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے متعلق بھی آپ نے پیچھے بھی حدیث نمبر 4 میں پڑھا ہے، اسی کو آپ نے یہاں پہ اٹھا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا پڑھا تھا ہم نے حدیث نمبر 4 میں؟ کلمہ شہادت کے متعلق پڑھا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ اچھا، تو کلمہ شہادت کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کے 2 حصے ہم نے دیکھے تھے، ایک توحید کی گواہی دیکھی تھی، دوسری رسالت کی گواہی، اس کو آپ پیچھے سے دیکھیے گا۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے میں آپ کو بس اس کی موٹی موٹی تشریح بتا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک اہم رکن ہے، قدیم عبادت ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، کم سے کم 700 مرتبہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز جو ہے تمام اعمال میں بہتر عمل ہے، انسانی تربیت کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل و بالغ پر فرض کی گئی ہے۔ اس کے متعلق ہم نے فرمان بھی پڑھا تھا، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کی اصل بنیاد خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس کی عمارت کا ستون نماز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا روزہ کے متعلق۔ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، جس طرح انسانی کردار کی تعمیر و تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس طرح نماز جو اہم کردار ادا کرتی ہے، اس طرح روزہ بھی انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے۔ اس کو ہم نے پچھلی حدیث مبارکہ میں بہت اچھے طریقے سے دیکھا تھا، وہیں سے آپ اس کو اگین دیکھ لیجئے گا۔ زکوٰۃ اور حج کے متعلق بھی پڑھا تھا۔ اب ہم اگلا دوسرا اپنا سوال شروع کرتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا کوشچن کیا گیا ہے اس میں ایمان کیا ہے، اس کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی دیکھیں تو ماننے اور یقین کر لینے کے ہیں۔ دیکھیں ایمان مان سے نکلا ہے تو ماننے اور یقین کرنے کے ہیں۔ شرعی اسلام میں دینی عقائد کو دل سے تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے، اور اسلام کے وہ عقائد جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن ترجمہ ہے اس کا، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے انبیاء پر ایمان لائیں۔ مندرجہ والا آیت میں عقائد کی تفصیل یوں دی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، پھر کہا گیا رسولوں پر ایمان یعنی توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ان 5 عقائد کی مختصراً تفصیل جو ہے میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ توحید اسلام میں جو ہے توحید اس کو بہت ہی اہم اہمیت حاصل ہے، بہت ہی بنیادی نقطہ نظر ہے۔ اسلام کا کثر اسی بنیاد پر تعمیر ہوا، اسلام کا سارا نظام اسی ایک توحید کے گرد گھومتا ہے، یعنی یہی زندگی کے ہر شعبے کی جان اور روح رواں ہے۔ اسی نے انسانیت کو گمراہی اور جہالت کی عمیق گہرائیوں سے نکال کر معراج انسانیت پر پہنچا دیا۔ توحید کے بغیر انسانی کردار کی تعمیر ممکن ہی نہیں۔ ہر نبی کی تبلیغ کا نقطہ آغاز توحید سے تھا۔ کوئی بھی نبی آیا اس نے اپنی رسالت کا، اپنی تبلیغ کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ توحید سے۔ تو بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیوب سے منزہ یعنی پاک سمجھنا، اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ خالق کائنات ہے، ساری کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد و لا شریک ہے۔
जैसा कि इरशाद रुबानी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा है, कुल कह दीजिए हुवल्लाहु कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम ना यलिद कोई बेटा है उसका, वलम और ना यूलिद वो किसी का बेटा है, वलम और ना यकुल लहू कुफुवन अहद ना ही उसका कोई हमसर या सानी है। सूरह यूसुफ में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनिल हुक्म इल्लल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तर्जुमा है, वाह और इलाहुकुम तुम्हारा इलाहु वाहिद एक ही माबूद है, ला नहीं इलाहा उसके सिवा कोई माबूद, इल्ला हुवर रहमानुर रहीम वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मस्तकीम, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मस्तकीम कहा क्या है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर साबित कदम रहा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि कुल क्या है, आमन्तु मैं ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, सुम्मस्तकीम और फिर इस पर साबित कदम रहे, सुम्मा फिर रहे, अस्तकीम साबित कदम। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट रिसालत। पहले हमने तौहीद की यानी अल्लाह पर ईमान लाने की बात की है, फिर हम रिसालत प्यारे आका पर जो है ईमान लाने की बात करते हैं, प्यारे आका और तमाम नबियों पर। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों और ज़बानों में रसूल भेजे। हर ज़माने में नबी आया, वो सब बरहक हैं और सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। ताहम हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम साबका अम्बिया की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाए, जैसा कि कुरान मजीद में हम इसके रसूलों में बाहम कोई फ़र्क भी नहीं करते, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। ठीक है, अक़ीदा रिसालत को समझने के लिए अक़ीदा तौहीद और रिसालत लाज़िम व मलज़ूम है। कलमा तैयबा में इन्हीं दोनों बातों का जिक्र हुआ है, यानी दीन की असल और बुनियाद हैं। खालिक की कायनात ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो ज़राए अता किए हैं उनमें रिसालत सबसे बेहतर, जामिया और शक व शुबा से बालातर है। मनसब रिसालत ख़ास खुदाई अतिया है। कोई शख्स महज अपनी सही और कोशिश, लियाकत और सलाहियत की बिना पर इस मनसब तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। यह ख़ास इनाम और फ़ज़ल इलाही है, यानी कोई भी शख्स जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी सही यानी कोशिश कर ले, अपनी लियाकत और सलाहियत को दिखा दे, फिर भी वो मनसब रिसालत तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि ये अल्लाह का एक ख़ास अतिया है जो अल्लाह अपने मखसूस बंदों को अता करते हैं। ख़त्म नबूवत का जिक्र अगर हम देखें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि आपको अज़ीम रहबर और रहनुमा तस्लीम किया जाए, हर ज़िंदगी के शोबे में आपकी ताक़त को लाजिम समझा जाए और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का आखिरी नबी समझा जाए, क्योंकि ख़ातम नबूवत कुरान और अहदीस और इज्माए उम्मत तीनों तरह से साबित है। यानी ख़त्म नबूवत को हम कुरान, अहदीस और इज्माए उम्मत तीनों चीज़ों से साबित किया गया है। फिर भी अगर कोई इस पर ईमान ना लाए, कोई इस बात को ना माने, तो फिर ये समझें कि वो अल्लाह ने उनके दिलों पर ताले लगा दिए हैं। ठीक है, थर्ड वन थे यहाँ हमारे पास व मलाइकती और उसके फ़रिश्तों पर। तो फ़रिश्तों की बात में देखें हम क्या देखते हैं, मलाइका जमा है मलक की, जिसके माना फ़रिश्ता के हैं। फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये है कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, इनका वजूद नौरानी है, अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जो काम अल्लाह उनके सुपुर्द किए हैं उन्हें अंजाम देते हैं। मशहूर फ़रिश्ते हैं हमारे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, हज़रत जिब्राईल के बारे में तो आप सब जानते हैं, अल्लाह ताला का जो है पैगाम नबियों तक पहुँचाते थे। ठीक है, हज़रत मीकाईल के बारे में भी आप जानते हैं कि बंदों को रोज़ी पहुंचाना और बारिश बरसाना हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं वो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दूसरी मरतबा सूर फूंकने पर सारी मखलूक दोबारा ज़िंदा कर दी जाएगी। हज़रत इसराईल के नाम से भी आप वाकिफ़ हैं कि इनके ज़िम्मा इंसानों की रूह कब्ज़ करना था। अल्लाह ताला के हुक्म से ये जो है वक्त मुकर्रर पर इंसानों की रूह निकालते और इंसान पर मौत वाक़या हो जाती है। और कुछ और भी फ़रिश्ते हैं हमारे पास, जैसा कि किरामन कातिबीन हैं, कब्र के फ़रिश्ते हैं, मोमिनीन की मदद को आने वाले फ़रिश्ते होते हैं, मोमिनीन के लिए दुआ करने वाले हैं फ़रिश्ते, दरबान जन्नत है, रिज़वान है, बैत रिज़वान, ठीक है, और दरबान जहन्नम, ठीक है, जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। फिर इल्हामी कुतब के बारे में अगर हम पढ़ें तो कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक,
सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 4 में है कि और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया, यानी उस पर भी ईमान लाएं जो तेरी तरफ उतारा गया है और उस पर भी जो तुझसे पहले उतारा गया, तुझसे पहले उम्मतों पर। इल्हामी आसमानी किताबें वो हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर नासिल फरमाई। किताबों पर ईमान लाने का मकसद ये है कि सब किताबें बरहक हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हैं। सबका लोगों ने इन किताबों में तहरीफ़ की है। अब सिवाय कुरान मजीद के और कोई भी किताब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। अब सिर्फ कुरान मजीद क़यामत तक सही सूरत में कायम रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाया है। ठीक है, किसका? कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने खुद लिया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है ना कि ये मेरी किताब है और मैं खुद ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। तो मशहूर आसमानी किताबें भी आपको पता हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा पर नासिल की गई थी, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबकि कुरान मजीद हमारे प्यारे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा पर उतारी गई। फिर बात करते हैं आखिरत के बारे में, जो हमारे पास इसका हिस्सा था, चौथा हिस्सा था आखिरत पर ईमान। वो अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि अकीदा आखिरत आगे भी है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ उसने कहा ना वशर रही, इससे पीछे 2 मिनट ये रहा, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, ये अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लफ्ज़ आखिरत के माना सबसे पीछे, आखिर में आने वाली, बाद में आने वाली चीज़ या पिछली ज़िंदगी के हैं। यौमुल आखिरत का मतलब है पिछला दिन, यानी सबसे आखिर में आने वाला दिन। आखिरत के मफ़हूम ये है कि इंसान मौत के बाद हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इससे दोबारा उस जिस्म समेत ज़िंदा करेगा, फिर उसकी नेक और बद आमाल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। दुनिया की ज़िंदगी आरसी है और उखरवी ज़िंदगी जो है वो दायमी और अबदी है। अकीदा आखिरत की अगर हम अहमियत के बारे में बात करना चाहें तो देखें, कुरान मजीद में आखिरत का बार बार जिक्र किया गया है, हत्ता कि तौहीद और रिसालत के ज़िक्र से भी बड़ा हुआ है। तौहीद और रिसालत के साथ साथ आखिरत के अकीदे पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। अकीदा आखिरत के बगैर बेहतर और सालिह मुआशरे का क़याम मुमकिन ही नहीं है। इस अकीदे की कमज़ोरी इंसान की तबाही और बर्बादी का बाइस बनती है। सियासत, मुआशरत, मईशत और तिजारत सब ही इससे मुतासिर होते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान मरने पर यकीन नहीं रखता, ठीक है, वो ये कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, हमेशा ज़िंदा रहूँगा ऐसे ही, तो फिर ज़ाहिर बात है अगर वो सियासत में है तो वो कहेगा मैं जिसके भी हक़ मारूँ, हक़ लूँ। तो कुरान हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, अगर कोई इंसान सियासत में हुआ तो देखिए, सियासत में अगर उसको इस बात का खौफ ही नहीं है कि उसने एक दिन मरना है अपने अमाल की जज़ा और सज़ा के बारे में, तो वो फिर क्या नेक काम करेगा? अब देखिए, आजकल तो गुमरान वैसे भी, ठीक है, तो जब उनमें ये एहसास ही ना हो कि उसने एक दिन मरना है, उसने अल्लाह के सामने पेश होना है, फिर वो अपने अमाल के बारे में, तो फिर क्या वो अच्छे अमाल कर पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो है आखिरत है, ये इस पर अकीदा होना चाहिए। अगर वो इस पर ईमान ना लाए, इसको माने बगैर जो है वो बेहतर और अच्छा मुआशरा कायम नहीं हो सकता। कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक है, तुम मुर्दा थे तो खुदा ने तुमको ज़िंदा किया, फिर तुमको मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। कुन तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ठीक है, एक और जगह मेरे अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद में, और वही है जो अव्वल बार पैदा करता है और फिर वही दोबारा पैदा करेगा, यानी अल्लाह ही है जिसने पहली बार भी तुझे पैदा करके भेजा यहाँ, और फिर वही है जो दोबारा क़यामत के दिन तुझे ज़िंदा करेगा। एक और जगह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, व तो इज़्ज़ु मान तशा व तो ज़िल्लु मान तशा बियदिकल खैर, और तू जैसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जैसे चाहता है ज़िल्लत देता है, तेरे हाथ में सारी भलाई है। यानी ये मान रखा जाए कि इंसान को इज़्ज़त, ज़िल्लत, खुशी, गमी, नफ़ा और नुकसान सब कुछ अल्लाह के हुक्म से सादिर होता है। यानी ये नहीं तकदीर पे अपना ईमान रखे, वो ये ना कहे कि ये काम फ़लाँ की वजह से हो। जैसे गलत रसूमात हैं हमारे मुआशरे में, कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये गलत है, पता नहीं कवा बैठ गया ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारी रसूमात गलत हैं। इसको बिदात को आप मत मानें, बल्कि आप ये सोचें कि इंसान को अगर इज़्ज़त मिली है तो वो अल्लाह ने दी है, ज़िल्लत दी है तो वो अल्लाह ने दी है, कोई खुशी है तो वो भी अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह ही से मांगें, अल्लाह ही से आप लोग करें, ठीक है। आप ये मत कहें कि फ़लाँ आया तो ऐसा हो गया, ठीक है। बाद दफ़ा कहते हैं ना, औरतें स्पेशली कहती हैं कि वो काम कर रही होती हैं ना, तो कहती हैं कि फ़लाँ आया तो उसने, वो ढीला इंसान था, उसकी वजह से आज मेरा काम पूरा दिन रुका गया। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला शायद यही चाहते थे,
وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس عورت پہ اس کا کچھ نہیں ہے، آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا دانے دانے پہ کھانے والے کا نام، آپ نے اگر کسی کا کھا بھی لیا تو وہ اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ تو نہیں جانتا کہ تجھے رزق کہاں سے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی عزت ہو، ذلت ہو، خوشی، غمی، نفع و نقصان سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا کیجیے۔ اس کا جو پھر ہمارے پاس حصہ ختم ہوا ہے آخرت پر ایمان کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا سوال جو ان سے کیا گیا وہ تھا احسان کے متعلق کہ احسان کیا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا کسی عمل کو انتہائی حسن کمال سے ادا کرنے کو احسان کہتے ہیں؟ احسان وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بندوں کو پسند ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے خیرات کو برباد نہ کرو۔ احادیث شریف میں جو ہیں اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اس کا تن، من اور سوچ و بچار۔ اچھا، تو ہمارے تیسرے سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ احسان کیا ہے، تو پیارے آقا نے جب فرمایا، ایک حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے لگے تو اس کا تن، من اور سوچ بچار سب کچھ اس دھیان، توجہ اور لگن میں مصروف ہوں کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ احسان کر کے جتلانے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نعوذ باللہ، نہ اسے پاک کریں گے اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء، صدیقین اور صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ نماز کی حالت میں رکعت طاری ہے، آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، بندہ اپنے رب کے سامنے انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ خشیت الہی کے جذبات سے معمور، فرما بردار غلام کی حیثیت سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی اور ناک رگڑ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، لوگوں کے سامنے تو دنیا میں ہم پھیلاتے ہیں ہاتھ، لیکن کبھی سچے من سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کوشچن کیا گیا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت سے کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا تھا قیامت سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایسا ہولناک زلزلہ ہوگا کہ زمین لرز جائے گی، سورج اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جیسا کہ سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ سائل نے آخری سوال جو ہے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے جواب وقوع پذیر کب ہو رہی ہے؟ تو پیارے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر سائل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو پیارے آقا نے دراصل نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے گی، مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کھلے عام نوکری کر کے کمائی کریں گی، اور بیٹی اپنی ماں کی پرورش کر کے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے ایک لونڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی بیٹی اپنی ماں کا احترام نہیں کرے گی بلکہ بے عزتی کا ارتکاب کرے گی، اور اب یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس پہ انسان بول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
ظاہری بات ہے یہ نشانیوں میں تھی، ایک نشانی تو یہ ہے۔ دوسرا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے بدن رہنے والے، تنگ دست اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بلند عالیشان اور خوبصورت عمارتیں بنا بنا کر فخر اور غرور محسوس کریں گے، ایک دوسرے پر سبقت اور بازی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب یہ کہ غریب اور محتاج اور چلاک لوگ امیر اور خوشحال ہو جائیں گے، جبکہ شریف خاندانی اور معزز لوگ غربت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اب یہی حال ہے۔ حدیث شریف میں ان دو نشانیوں کے علاوہ اور بھی کئی نشانیاں وارد ہوتی ہیں۔ آج کل کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، بدعات، رسومات، لادینی باتوں سے گریز کریں، توبہ و استغفار کی جو ہیں بار بار کریں۔ کیا پتہ کہ کون سا ایسا گناہ ہو جس کی پکڑ میں ہم آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دیں، اور کیا پتہ کون سی ایسی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں۔ تو اس لیے اپنے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ لیکچر یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 6 ہے، وہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں وہ کل یا پرسوں تک اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ BSc ADB پارٹ 1، یہ ہماری لاسٹ چھٹی حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 ہے، اس میں ہے وعن صبرہ بن معبد، حضرت صبرہ بن معبد قالا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرو حکم دو سبی بچے کو بالصلاۃ نماز کا، اذا جب بالغ پہنچے وہ 7 سنین 7 برس کا، فائزہ اور پھر جب بالغ ہو جائے یا پہنچ جائے 10 سنین برس کا، فاضربوہ تو پس اسے پھر مارو علیہ اس پر، احرجہ کہ اگر وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی۔ ابو داود و ترمذی، ابو داود اور ترمذی، و لفظہ اور اس کے لفظ، علموہ سکھاؤ الصبی بچے کو الصلاۃ نماز، ابنی بچہ 7 سنین سال کا ہو جائے، واضربو اور مارو علیہ اس پر مارو ابن بچے کو 10 سال کا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صبرہ بن معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کا ہو جائے، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ اس سے روایت کیا ابو داود اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح کو۔ تشریح میں اس حدیث مبارکہ میں نماز کی فرضیت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں دوسرا اور بڑا اہم رکن ہے۔ نماز ایک قدیم عبادت ہے اور تمام اعمال میں بہترین عمل ہے، انسانی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو پیارے رب نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع سجود کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے وصال کے آخری لمحات میں زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ جس چیز پہ میرے آقا وصال کے وقت بھی زیادہ توجہ فرما رہے تھے، یہ الفاظ ان کی زبان مبارک پر تھے کہ نماز اور اپنے ماتحتوں یعنی اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس عبادت کو پورا نہیں، ہم نے اس عبادت کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے کبھی نماز کی طرف دھیان نہیں دیا، یہ پھر غلطی ہوئی نا ہماری۔ تو اس لیے ہم تہ دل سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نہ آپ کی جو سن رہے ہیں میری اس حدیث مبارکہ کو، ان کی اور نہ میری انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم اخلاص نیت سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی معافی مانگیں گے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ نماز ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر دیا گیا ہے، نماز کا ذکر اور حکم دیا گیا ہے۔ جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے اس پر نماز کی ادائیگی لازم ہے۔ نماز میں اختصار کی رعایت تو دی گئی ہے لیکن اس کی معافی نہیں ہے۔
فرد کی تعمیر و سیرت میں نماز کا ایک اہم کردار ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں تاکہ اس کی ادائیگی کی عادت پختہ ہو جائے، کیونکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، باپ اپنے والد اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے مطابق بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے یا نماز میں سستی اور غفلت کرے تو اسے سزا دینی چاہیے۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں اور اپنے قول و فعل سے اس بات کو ان پر واضح کرے کہ نماز میں لاپرواہی کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 6 جو ہم نے کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میرے پاس ٹائم ہوا تو میں نیکسٹ اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔